करंट सिचुएशन क्या है? इसराइल ने हमला किया है पारस गैस फील्ड पे। उन्होंने एक लिस्ट छाप दी है कि अमेरिका के साथ वाबस्ता तमाम तवानाई तनसीबात जो हैं वो हमारा जायज़ हदफ है। आज सऊदी अरब रियाज में मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उनका पहला इजलास है। उससे ठीक पहले ये हमला हुआ है। तो हमले किए गए ईरान की जानिब से, उसने वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान तो ये कह रहा है कि मैंने तो उनके 5th फ्लीट के अड्डे को निशाना बनाया। इससे कतर मुतासर हुआ, इससे मुतासर हुआ। मैं यहाँ पे खारजा पॉलिसी ना बनाने बैठा हूँ ना बिगाड़ने बैठा हूँ। मारा गया। ये खबर सच है या झूठ? इसराइल में बहुत ज़्यादा जो है वो मीडिया सेंसर है। ईरान ने अपने सबसे ज़्यादा जदीद मिसाइल इसराइल पे दागे। ये है वॉर ऑफ एट्रिशन। ईरान ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है उसने अमेरिका का रडार सिस्टम तमाम का तमाम नकारा बना दिया। आप क्या देख रहे हैं कि मजीद अगर ये 19 दिन चलते हैं, 20 दिन चलते हैं, महीना चलता है, तो इसी तरह का रिस्पॉन्स ही आता रहेगा? ईरान ऐसे ही सरप्राइज करता रहेगा? हम महीने में मिसाइल बना लेते थे। उनको किसी आर्मी चीफ के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। हुर्मुज़ से रोज़ाना 135 टैंकर्स गुजरते हैं कम से कम। 89 टैंकर्स गुजरे हैं जो सारे के सारे ईरान के थे और चीन को गए हैं। हमारे पास सर कहाँ से आ रहा है ऑयल? वो टैंकर जो पहले $40,000 पे जिसकी इंश्योरेंस होती थी, अब उसकी इंश्योरेंस $10 लाख चली गई। यूएई में ईरान की जो कंपनियां थीं, शेल कंपनियां थीं, उनके दफातर थे, तमाम ट्रांजैक्शन वहाँ से होती थी। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है आसिफ शाहिद साहब। जियो पॉलिटिक्स पे इनकी बड़ी ग्रिप है। उसके साथ साथ जो फॉरेन अफेयर्स हैं या मशरिक़ वस्ता है उसके मामलात पे बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे सर ने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है वालेकुम सलाम जी। सर, मैं ये तो बहुत बात हो चुकी हमारे भी प्लेटफॉर्म्स पे कि इस जंग का आगाज़ क्यों हुआ, ये जंग कहाँ तक जाएगी और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आप अभी हम ऑफ कैमरा बैठे हुए थे आप मुझसे शेयर करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर बताइए कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आज जो इसराइल ने हमला किया है पारस गैस फील्ड पे, उससे बराह रास्त पूरा मशरक़ वस्ता एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हो गया है। एक तो पारस गैस फील्ड को निशाना बनाने से ये हुआ है कि ईरान ने फौरी रद्द अमल में कहा है और उन्होंने एक लिस्ट छाप दी है कि अमेरिका के साथ वाबस्ता तमाम तवानाई तनसीबात जो हैं वो हमारा जायज़ हदफ है। वो जायज़ हदफ कहाँ पे हैं? कतर में हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरब में हैं, बहरीन में हैं। और ये एक दफ़ा फिर जो पूरे मिडल ईस्ट की जो तवानाई तनसीबात हैं उनको ख़तरे में डाल दिया गया है। और ये इसराइल जानबूझ के कर रहा है और इसको तनाज़े को पूरे मशरिक़ वस्ता को इसमें लपेटना चाहता है। और जो ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे थे कि उनके कोई कोलिशन बने, कोई इत्तेहाद बने जो ईरान को से उसको मुश्किल से निकाले, तो वो अभी तक कोई उसका कोलिशन नहीं बन रहा था। और इस हमले की टाइमिंग बड़ी अहम कह लें, खौफनाक कह लें, कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं। वो ये है कि आज सऊदी अरब रियाज में मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो इकट्ठे हुए हैं और वो इस सूरत हाल पे उनका पहला इजलास है। हालांकि इस पर तनकीद भी होती रही है कि ईरान पे हमला हो गया, OIC कहाँ है, मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ है क्या नहीं है। आज जब उनका वो इजलास होने जा रहा था तो उससे ठीक पहले ये हमला हुआ है। इससे अरब वर्ल्ड को भी एक मैसेज गया है और एक उनको इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश की गई है बाज़ाब्ता तौर पे, ताकि अरब वज़राए ख़ारजा और मुस्लिम वज़राए ख़ारजा जो वहाँ इकट्ठे हैं वो इस नई सूरत हाल से पैनिक होके किसी न किसी तरह इस इत्तेहाद में शामिल होने का कोई रजामंदी दे दे। और इसमें जो सबसे अहम जो किरदार है, या इस किरदार को आप जो मर्ज़ी नाम दें, मैं असल में हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम खारजा पॉलिसी के हवाले से हमें 3 वज़रा जो हैं वफाकी वज़रा वो बैठ के धमकियाँ देते हैं कि खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात की तो आप पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अरब अमारात के जो सदर हैं, उनके जो मुशीर अनवर गरगाश हैं, उनके हालिया बयानात को आप मद्देनज़र रखें। आप ये देखें कि अरब अमारात वहाँ क्या किरदार अदा करने जा रहा है। आज के वज़राए ख़ारजा इजलास में क्या होता है क्या नहीं होता मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अनवर गरगाश साहब ने जो फरमाया है उसको आप ज़हन में रखें। उन्होंने कहा कि हम इस जो हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए बनने वाला अलायंस है हम उसमें शामिल हो सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इसराइल और UAE का एक जो अब्राहम अकॉर्ड की वजह से जो दोस्ताना है, जो उनके पसे पर्दा जो उनके मामलात हैं
ان کو ہم یہاں اگر ڈسکس کریں گے تو شاید وہ ہمارے جو یہاں بیٹھے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہم نے خارجہ تعلقات خطرے میں ڈال دیے، لیکن آپ اشارے سارے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو حملے کیے گئے ان کی جانب سے، ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پہ، جس میں قطر، جس کے اندر یو اے ای بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا انٹرنیشنل رائٹ تھا کہ اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ان کے خلاف کوئی اڈے بنے ہوئے ہیں، تو انٹرنیشنل لا بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ وہ ان کا حق اس لیے بنتا ہے کہ وہاں پہ وہ یہ نہیں تھا کہ ایران نے ان کی آئل تنصیبات، گیس تنصیبات کو پہلے نشانہ نہیں بنایا، جی، اس نے وہاں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ آپ بحرین میں دیکھ، بحرین کی اپنی بنیادی غلطی کیا ہے؟ بحرین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اس نے امریکی 5th فلیٹ کو جو بندرگاہ دی ہوئی ہے، اسی بندرگاہ کے قریب اس کے آئل اور گیس کے ٹرمینل ہیں۔ اگر وہ ایران 5th فلیٹ کے جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، 5th فلیٹ کیا ہے؟ امریکہ کا 5واں بحری بیڑا جو مستقل مڈل ایسٹ میں تعینات رہتا ہے، وہ وہاں سے اس کی تمام ریفیلنگ ہوتی ہے، اس کی تمام ریلوڈنگ ہوتی ہے، اس کے یہاں سے جو جتنی بھی لاجسٹکس ہیں وہ بحرین کے اس اڈے سے پوری ہوتی ہیں۔ اب ایران اگر بحرین کے اس اڈے کو نشانہ بنانے جا رہا ہے، اور آپ اگر امریکہ کے پریسیجن گائیڈڈ میزائل جو ہیں وہ بھٹک کے اگر ایرانی اسکول کے اوپر جا لگتے ہیں، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کی پروکسیمیٹی میں اگر اس کے گیس اور آئل فیلڈ ہیں، اگر وہاں پہ اگر حملہ ہوا ہے تو ایران اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایران تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ان کے 5th فلیٹ کے اڈے کو نشانہ بنایا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی۔ قطر میں آل ادید ایئر بیس ہے، صحیح، وہ کس کے استعمال میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی سارے ہمارے دوست ملک ہیں، میں یہاں پہ خارجہ پالیسی نہ بنانے بیٹھا ہوں نہ بگاڑنے بیٹھا ہوں، میں ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سے اگر آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ وہاں سے جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، یہ حق ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو آج تازہ ترین ہوا ہے، پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ انہوں نے ایک جواز گھڑا ہے ان کے لیے، ایرانیوں کے لیے خود، کہ آپ کویت، قطر، سعودی عرب، بحرین میں آپ گیس اور اس کو نشانہ بنائیں۔ اچھا، اب یہ پارس گیس فیلڈ جو ہے یہ آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ وزرائے خارجہ کے ساتھ اجلاس کے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ اب اس سے براہ راست صرف ایران متاثر نہیں ہوا، صحیح، اس سے قطر متاثر ہوا، اس سے عراق متاثر ہوا۔ قطر کیوں متاثر ہوا؟ کیونکہ پارس گیس فیلڈ جو ہے یہ قطر اور ایران کے جو مشترکہ ریزروائرز ہیں جیو پولیٹیکلی، گیس کے جو جہاں سے یہ دونوں اکٹھے نکالتے ہیں، وہ ایک پیالے کی شکل ہے، اچھا، جس کے نیچے سے دونوں نے ریزروائرز وہاں سے نکالنے ہیں، اور ان کا وہاں پہ ایک میوچلی ایک معاہدہ موجود ہے جس کی کانسنٹ ہے، وہ دونوں کے مشترکہ ذخائر ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر اس کو اس حد تک نقصان پہنچا دیا جائے کہ وہاں سے ایکسٹریکشن مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے، تو یہ قطر کے لیے بہت بڑا لاس ہے، پہلا لاس ہو گیا۔ دوسرا لاس یہ ہے کہ عراق، جی، جس کی 60% بجلی آج بند ہو گئی ہے، وہاں بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ حملے کی وجہ سے، اسی حملے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے جو بجلی ہے وہ ایرانی گیس سپلائی کے ساتھ چل رہی تھی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہاں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ اب تیسرا ایک اور وہاں پہ جیو پولیٹیکل ایشو آئے گا۔ عراق جو ہے اس نے ترکی کے ذریعے اپنی پیٹرول ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا کوشش کی تھی، اب اس کی وہ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، اب اس کو سارے وسائل جو ہیں وہ اپنے گھر لگانے پڑیں گے۔ سر اس وقت جو انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ اتنی شاندار ریسرچ کرتے ہیں، تو اگر ایک عام آدمی فرق محسوس کرنا چاہے، فار انسٹنس میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کچھ خبریں چل رہی ہیں، جیسے میں 3 خبریں آپ کے سامنے، نمبر 1 نیتن یاہو مارا گیا، اے آئی ویڈیوز دکھائی، کیا ایک عام آدمی فرق محسوس کر سکتا ہے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مس انفارمیشن اتنی زیادہ تھی کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھے گھبرا گئے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج ہم جب مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں دوسری اگزامپل ایران نے کہا کہ سعودیہ کی جو اس کا آئل فیلڈ ہے، میں نے اس پہ حملہ نہیں کیا۔ آج کے دور میں یہ ممکن ہے سیٹلائٹ کے دور کے اندر کہ یہ ثابت ہی نہ ہو سکے کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ نہیں، جو حملے کر رہے ہیں اور جن پہ حملے ہو رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن عوام کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، اور اس میں وہاں کے جو عوام ہیں
ان کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. نیتن یاہو کے مرنے کی خبر اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ وہاں اسرائیلیز جو ہیں ان میں کوئی ڈسکمفرٹ پیدا ہو, ان میں گھبراہٹ پیدا ہو. اسرائیل میں بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا سینسر ہے. جہاں پہ کہیں بھی حملہ ہوتا ہے, آج ایران نے اپنے سب سے جو زیادہ پاورفل کہہ لیں, زیادہ اچھے کہہ لیں, زیادہ جدید کہہ لیں, وہ میزائل اسرائیل پہ داغے. اسرائیل میں, سینٹرل اسرائیل میں بے تحاشا جگہ پہ ہٹ ہوئے. اور اچھا, یہاں میں ایک اور بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. لوگ کہیں گے کہ آج کیوں جی سب سے جدید میزائل نکالے, پہلے دن کیوں نہیں نکالے؟ صحیح. یہ ہے وار آف ایٹریشن, تھکا دینے کی وار. اب اس میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایران نے کوشش یہ کی کہ اس کے پاس چونکہ میزائل ڈیفنس ان کی طرح اتنا جدید نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس اسرائیل کے پاس 3 لیئر ہیں ڈیفنس کی, ٹھیک ہے جی. اس کا آئرن ڈوم ہے, اس کا ایرو ہے, اس کا ایک اور تیسرا ہے. یہ 3 نظام اس کے آلریڈی اپنے ذاتی ہیں. پھر اس کے پاس امریکہ کی ڈیفنس لیئرز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے پاس تھرڈ ہے, اس کے پاس پیٹریوٹ ہیں. اور پھر اس لیئر میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اردن میں, بحرین میں اور سمندر میں جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں, ٹھیک ہے. ایران نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کی تعداد جس حد تک وہ ختم کر سکے, کم کر سکے باقی ممالک میں خاص کر. ہاں. اچھا, پھر اس میں ایران نے جو بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اس نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کا تقریباً ریڈار سسٹم تمام کا تمام تقریباً یوں کہہ سکتے ہیں ناکارہ بنا دیا ہے. جس ملک میں تھا, جس ملک میں تھا, ان کے تھرڈ بیٹریوں کے ساتھ جو ریڈار لگے ہوئے تھے, ان کے پیٹریاٹ کے ساتھ جو ریڈار لگے ہوئے تھے, اس نے پن پوائنٹ کر کے صرف ریڈارز کو نشانہ بنایا. اچھی ہے ایران کی بھی. ہاں, ایران کی بھی انٹیلیجنس اچھی ہے. اچھا, ایران کی انٹیلیجنس نہیں اچھی. اچھا, ایران کو چائنا اور روس جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. چین کی ایک کمپنی ہے سیٹلائٹ کی, مزار ویژن. یہ ایک, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیٹلائٹ کمپنی ہے, میں سمجھ رہا ہوں, جس کو کمرشل کہتے ہیں. اس کمرشل کمپنی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے مڈل ایسٹ میں موجود تمام اہم تنصیبات کی سیٹلائٹ تصویریں جاری کر دی تھیں. ان کی جیو لوکیشن ساتھ میں جاری کی تھی, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ روس ان کو ریئل ٹائم انفارمیشن دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جب یوکرین میں روس نے جنگ شروع کی تو امریکہ اور اس کے پورے اتحاد نے یوکرین کو ریئل ٹائم انفارمیشن دی تھی. اب روس کا یہ حق بنتا ہے اور روس سے وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ایران کی انٹیلیجنس کو شاید میں اتنا نہ مانوں, لیکن چائنا اور رشیا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ جتنے جدید ہیں اور جتنا انہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوا ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ آج اس نے ایک تو علی لاریجانی کا انہوں نے بدلے کے لیے اناؤنس کیا, پہلی بات. صحیح. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی شہادت بھی کنفرم ہو گئی ہے. ان کی شہادت کنفرم ہو گئی ہے. آج انہوں نے ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کو بھی شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور یہ صرف اسماعیل خطیب جو ہیں یہ اکیلے نشانہ نہیں بنے, ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے بہت سے لوگ نشانہ بنے ہیں. اور یہ اسرائیل کی پہلے دن سے پالیسی تھی. جو ایران میں سب سے زیادہ جو ہٹ ہوئے ہیں ٹارگٹ وہ انٹیلیجنس کے تھے. انہوں نے پہلے دن سے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو اور انٹیلیجنس کی جو باقی دیگر ذیلی ادارے تھے ان سب کو نشانہ بنانا شروع کیا ہوا تھا. اسماعیل خطیب کی شہادت سے پہلے ایران کے 2 نائب وزیر برائے انٹیلیجنس وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کا ایک ہیڈ اسرائیل کے لیے جو سیل کا انچارج تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. ان کے ایک اور جو جاسوسی کے نگران تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا ڈھانچہ اسرائیل نے کافی حد تک کمزور کر دیا. سر یہ ان کے پاس انفارمیشن جو جاتی رہی, اسرائیل کے پاس بھی تو جاتی رہی نا, کوآرڈینیٹس تک جاتے رہے جو حملے ہمیں بتاتے ہیں. اللہ غریق رحمت کرے ان کے حوالے سے, باقی لوگوں کے حوالے سے کوئی ہیلپ ان کو بھی کر رہا ہے یا ان کا اپنا سسٹم اتنا ایڈوانس ہے یا کوئی غدار موجود ہے؟ یہ ہم نے 12 روزہ جنگ جو پچھلے سال ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا, اس میں ایران نے کافی حد تک کوشش کی ان کے سلیپر سیلز کو ختم کرنے کی, لیکن وہاں سلیپر سیلز موجود تھے اور اب بھی ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو اس حکومت سے ناراض ہیں ان کو انہوں نے
پیسے دے کر اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. غدار ہیں یعنی. غدار ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ہیں. تعداد کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوگی. ان کی تعداد زیادہ ہے. زیادہ ہے. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں. یہ پہلوی کے ساتھ ہے. 12 روزہ جنگ میں یہ ہوا تھا کہ ایران کے اندر جو پن پوائنٹ کر کے اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے یا سوئے ہوئے جی عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا تھا, وہ ڈرونز اسرائیل کی طرف سے نہیں آئے تھے, وہ ایران کے اندر سے لانچ ہوئے تھے. اچھا. اور وہاں پہ باقاعدہ ڈرونز کی پوری ایک کھیپ, جگہ جگہ سے کھیپ پکڑی گئی تھی, جو ان ڈرونز کو ٹرکوں میں لادا جاتا تھا, ان کو وہاں سے قریب ترین پروکسیمیٹی سے وہاں پہ اپارٹمنٹ کو, دفتر کو, بلڈنگ کو ہٹ کیا جاتا تھا. بڑی خبر ہے یہ کہ مطلب اندر سے ہی جو ہے وہ یہ اندر سے ہو رہا تھا. ابھی بھی ایسے ابھی بھی اندر سے ہو رہا ہے. اور اندر ان کے غدار, ایران کے اندر سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں. اندر غدار بھرے پڑے ہیں. یہ صرف پہلوی کے ساتھ ہے. یہ پہلوی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, الگ سے ہیں کیا ان کا؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بکے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں. یہ کچھ لوگ جو ہر ملک میں ہوتے ہیں, وہ جن کو آپ بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناراض لوگ ہیں, لیکن وہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ناراض لوگ ہیں, لیکن وہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اعلی کار ہمارے دشمن ہوتے ہیں. ہمارے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بالکل پیچھے وہی اسرائیل ہوگا ان کے, اور وہ سارے ان کے ریاست کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن عوام تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یعنی فرم کھڑے ہوئے ہیں لیڈر کے ساتھ. یہ اسیسمنٹ غلط ہوئی ہے ان سے. انہوں نے ایرانی قوم کے مزاج کو نہیں سمجھا. جو اصل حقیقی محب وطن ایرانی ہیں, وہ اپنی حکومت سے ناراض تو ہو سکتے ہیں, لیکن اپنی ریاست اور اپنے وطن کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ ان کی اسیسمنٹ غلط تھی. ان کا خیال تھا کہ جو ہی ہم یہاں سے حملہ کریں گے شہید ہو جائیں گے, ان کی لیڈرشپ کولیپس کر جائے گی, ایرانی سڑکوں پہ آ جائیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی. وہ ایرانیوں کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے. یہ ان کی غلط اسیسمنٹ تھی. 5000 سالہ تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر جا کے جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ قوم کیا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ انہوں نے سرپرائز تو ٹھیک دیا نا اس وقت دنیا کو. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ 3 ہفتے آلموسٹ جو ہے وہ ہو گئے ہیں اس جنگ کو. 19 دن ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح, 19 دن ہو گیا, اور اس کے اندر وہ بڑے شاندار طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزید اگر یہ 19 دن چلتے ہیں, 20 دن چلتے ہیں, مہینہ چلتا ہے, تو اسی طرح کا رسپانس ہی آتا رہے گا؟ ایران ایسے ہی سرپرائز کرتا رہے گا؟ ایران کے پاس اتنے ریزروز موجود ہیں میزائلز کے, اور ان کے جو ایران کی جو میزائل پروڈکشن ہے نا, وہ اس کے بارے میں ان کا امریکہ کا اپنا وزیر دفاع یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ہم مہینے میں 100 میزائل بنا لیتے تھے. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی 12 جولائی کی جنگ کے بعد ایران نے اگر 100 میزائل مہینے کے حساب سے بنائے تھے, تو اب تک اس نے مزید کتنے پروڈیوس کر لیے, اور اس کے پاس پہلے سے کتنے موجود تھے. 1000 تو بن گیا, کم از کم 1000 تو بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب تو ایک تو پرابلم یہ ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو اپنا ڈیفنس کو جس طریقے سے ترتیب دیا ہوا ہے, یہ اس کو آپ حیران کن کہہ سکتے ہیں. یہ ان کا ڈیفنس ڈی سینٹرلائز ہے. ان کو کسی آرمی چیف کے حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, وہ ہم نے پچھلے دفعہ پروگرام ایک پوڈ کاسٹ کیا, تو اس میں ہمارے مہمان نے کہا کہ 50 سمجھیں کہ 50 آرمی چیف ہیں, ان کو کوئی کمانڈ کی ضرورت نہیں. ان کے 32 کمانڈز ہیں. 32 کمانڈز ہیں. وہ 50 ایک علامتی آپ کے لیے, لیکن 32 ان کے جو ہے وہ, یہ اس کو کہتے ہیں موزیک ڈاکٹرائن. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو یہ موزیک ڈاکٹرائن جو ہے, یہ انہوں نے پہلے سے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی تمام 32 کی 32 کمانڈز کو نہ صرف خود مختاری دی تھی, بلکہ ان کی ضرورت کا تمام تر جو اسلحہ تھا وہ ان کے ڈسپوزل پہ دے دیا تھا. یعنی میں یہ کہوں کہ 32 آرمی چیف ہے تو غلط نہیں ہوگا. 32 یعنی وہ جو فیصلہ کریں وہ پتھر پہ لکیر ہے, کوئی سائن نہیں چاہیے, کوئی آپ کو سینٹرل کمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ مواصلاتی رابطہ نہیں چاہیے, آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ کریں. ہر کسی کا اپنا رول ڈیفائن ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہورمز بند کرنی ہے تو اس کے لیے صرف 2 کمانڈز جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے, انہوں نے بند کرنی ہے, انہوں نے کسی سے نہیں پوچھنا, انہوں نے کسی کو گزرنے کی اجازت دینی ہے, تو وہی 2 کمانڈز ہیں. اور وہ بیٹھے ہوئے پہاڑوں پہ اوپر نہ, وہ جو اوپر والے ہیں, ان کی جو کمان, ایک ہے ان کی کمان بو شہر. اچھا, ان کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کمان وہ ہے, اور دوسری کمان ان کی ہے وہ اس کی بندر عباس کی. صحیح. ٹھیک ہے, ان 2 کمانڈز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہرمز کس وقت بند ہوگی, کس وقت کھلے گی, کس کے لیے. اب جو کل ایرانی وزیر خارجہ نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے 2-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہمیں آبنائے ہرمز کا نیا پروٹوکول جو ہے اس کو بنانا پڑے گا.
ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو جوہری نظریہ تھا میرے خیال میں ابھی تک وہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ نئے سپریم لیڈر کی طرف سے آنے والی ہدایات کے بعد ہوگا کہ اب ہمارا جوہری نظریہ کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ نہیں بنائیں گے ایٹم بم. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. میں سمجھ گیا ہوں. اس پہ بھی اب انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جو کنفیوز کر رہی ہے. کنفیوز کر رہی ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کا نیا پروٹوکول اس کی کیا تشریح کی جا رہی ہے. اس کی تشریح یہ کی جا رہی ہے کہ ہرمز سے روزانہ 135 ٹینکرز گزرتے ہیں کم از کم. ٹھیک ہے، عام حالات میں، جنگ کے عام علاوہ. حالات، جنگ نہ ہو تو 135 ٹینکرز روزانہ گزرتے ہیں. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ یکم سے 15 مارچ کے درمیان 89 ٹینکرز گزرے ہیں جو سارے کے سارے ایران کے تھے اور چین کو گئے ہیں. صحیح ہے. ایک پاکستان بھی تو ہے. ایک پاکستان، 2 انڈیا بھی گئے ہیں. 2 انڈیا بھی گئے ہیں. 2 انڈیا کے ساتھ بھی ویسے ایران کی دوستی تو بڑی رہی ہے. اچھا ایران، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایران کی ابھی کیا خارجہ پالیسی کس طرف کو جائے گی، لیکن وہ ان کا جھکاؤ ہمیشہ انڈیا کی طرف رہا ہے. یس. باوجود اس کے کہ جنگ شروع ہونے سے ٹھیک 2 دن پہلے مودی تل ابیب کا دورہ کر کے آئے، وہاں ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اسرائیل کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ ان کو دیا گیا، اور پھر وہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ ہم نیچرل اتحادی ہیں. اس کے باوجود ایران کا ان کی طرف جھکاؤ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رومانس ہے ان کا، رہا، سوائے ایران کے کسی اور کا تیل وہاں سے نہیں گزر رہا. صحیح ہے. اب اگر نیا پروٹوکول کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر ٹینکر سے وہ ایک ٹول ٹیکس لینا چاہتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، سمجھدار ہے. وہ اس پہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے لوگ جائیں گے اور ہمیں ٹرانزٹ فیس دیں گے. اور اس کا تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 72-73 ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو ایران کی پرانی شرائط ہیں آپ ان کو دوبارہ غور سے پڑھیں کہ جنگ کیسے بند ہوگی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں جنگ کا جو کمپنسیشن ہے امریکہ وہ دیں جو آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کیا وہ سارا. صحیح. امریکہ ان کو تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ان کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، ان کو کچھ نہیں دے سکتا. اب کمپنسیشن کا ایک نیا راستہ نکالا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ اگر آپ ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، آبنائے ہرمز کا نیا پروٹوکول بنا دیں، ہم کمپنسیشن لے لیں گے. خود ہی لے لیں گے. خود ہی لے لیں. بالکل صحیح ہے. تو اسمارٹ موو ہے. اسمارٹ موو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پھر امپیکٹ آئے گا، آئل کی قیمتیں بڑھیں گی. آئل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھیں گی. اچھا، اس طرح نہیں بڑھیں گی. اس طرح نہیں بڑھیں گی. اب آپ آئل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس سر کہاں سے آ رہا ہے آئل؟ ہم تو آئل فی الحال تو سعودیہ سے ہی لائے ہیں. سعودیہ سے لائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹینکر جو پہلے $40,000 پہ جس کی انشورنس ہوتی تھی، اب اس کی انشورنس $10 لاکھ چلی گئی جنگ کی وجہ سے. جنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ٹینکر کوئی انشور کرا نہیں رہا، ٹینکر آ بھی نہیں رہے. آئل کی قیمتیں اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹیبل ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اگر جنگی صورتحال ختم ہوتی ہے، اچھا پھر اس کے باوجود جنگی صورتحال ختم ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں جی کل جنگ ختم ہو گئی، آپ کا کیا اندازہ ہے کہ ہرمز کب تک کھل جائے گی؟ اگر کل جنگ بند ہو جاتی ہے تو ہرمز کتنے دن میں کھلے گی؟ سر ایک لے مین کی حیثیت سے تو یہی لگتا ہے فوراً کھول دیں گے. نہ، اصل میں لگتا ہے ویسے ایسے ہی ہے نا، اگر لے مین ہو تو مجھے کہ ہاں ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا کھول دیں. نہیں، اصل میں ہرمز جو ہے نا وہ اس کے بعد بھی کم از کم 2 ماہ کھلنے ملے گی. کیوں سر؟ آپ کی تمام جو شپنگ ہے اس کو برطانیہ میں بیٹھی ہوئی 7 بڑی بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں اور کیپلر اور باقی سارے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب تک وہ نقصانات کیلکولیٹ نہیں کریں گے، جب تک وہ بیمہ نیچے نہیں لائیں گے، جب تک وہ آئندہ کی صورتحال پہ انشور نہیں کر لیں گے، تب تک ہرمز جو ہے جنگ بند ہونے کے باوجود 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ لگا سکتا. صحیح. ویسے دنیا کی شہرک پہ رکھا ہے اس نے پاؤں. پاؤں شاعرک پہ رکھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کامیابی ہے. لیکن کیا کرتے سر، مرتا کیا نہ کرتا. اس سے انہوں نے اپنے تمام نیبرز جو ہیں وہ اپنے خلاف کر لیے. دے تو رہے ہیں سر، چائنا کو بھی دے رہے ہیں، پاکستان کو بھی دے رہے ہیں. نہیں تو 2 نیبرز ہیں نا، آپ پورا گلف خلاف کر لیا. ٹھیک ہے. گلف تو سر پہلے بھی خلاف ہی تھا نا. دیکھیں اب آپ ان کے خلاف اڈے استعمال ہو. اب آپ یہ دیکھیں نا، گلف خلاف تھا یا نہیں تھا، لیکن گلف پھر بھی کسی نہ کسی صورت ان کے لیے ایک برادر اسلامی ملک، ایک ہمسایہ ملک، ایک لائف لائن بھی تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایران جتنی بھی دنیا کے ساتھ لین دین کر رہا تھا وہ کہاں سے کر رہا تھا؟ اچھا، انہی گلف کنٹریز کے تھرو.
UAE میں ایران کی جو کمپنیاں تھیں، شیل کمپنیاں تھیں، ان کے دفاتر تھے، تمام ٹرانزیکشن وہاں سے ہوتی تھی. وہ ختم اب اگر UAE ان کی کمپنیوں کو ضبط کر لے، ان کو منجمد کر دے اکاؤنٹس، تو ایران کی تو ساری وہ شارگ معاشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ان کی لائف لائن تھے. پھر اسی طرح قطر ہے، قطر ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرتا تھا، فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، ڈپلومیسی میں کچھ ساتھ دے دیتا تھا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے قطر پہ بھی حملے کر دیے، اب انہوں نے UAE پہ بھی حملے کر دیے. سعودی عرب تو ویسے ہی ان کے زیادہ پاس نہیں پھٹکتا تھا ان کے ایرانیوں کے. تو پاکستان نے تھوڑا سا ان کو اس دفعہ. اچھا، اب مزے کی بات، ایک اور سوال جو عام آدمی پوچھتا ہے کہ پاکستان نے تو سعودی عرب کا دفاع کرنا تھا، دفاعی معاہدہ ہوا تھا، پاکستانی فوجی نہیں گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت ٹائم سے کر لیا تھا اور وہ بچ گیا. ٹھیک ہے، اسی معاہدے کی وجہ سے. اس معاہدے کی وجہ سے. اس معاہدے کی وجہ سے کیسے بچا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ گلف کے جو سب سے متاثرہ ملک ہے وہ UAE ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو کم ترین متاثر ہوا ہے، جو سب سے کم متاثر ہوا ہے، اور جس پہ میزائل اور ڈرونز کی تعداد روزانہ 3-4 سے زیادہ نہیں ہے، وہ سعودی عرب ہے. پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک خاموش سفارتکاری کے ذریعے ان کو اس بات میں ایگری کیا تھا کہ آپ سعودی عرب کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے. اور جب پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تھا، دفاعی معاہدہ، تب بھی ایران نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور اس نے اس کا احترام کیا تھا معاہدے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی فوجی نہ بھیج کے بھی سعودی عرب کو بچا لیا. اچھا، ویسے بھی میں نے یہ پوچھا ہے کہ حکومتی نمائندے سے پوچھا، میں نے ٹی وی پروگرام میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ نا شکیں موجود ہیں، جس کے انیشیٹ کیسے ہوگا، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہوتا ہے، پھر آپ نے کال کرنا ہوتا ہے. نہیں کیا انہوں نے، ہم نے نہیں کیا افغانستان میں ان کو. بائی لیٹرل ہے، اٹس ناٹ یونیلیٹرل جو انہوں نے بتایا. نہیں تو آپ اس کی ایگزامپل لے لیں نا، آپ نیٹو دیکھ لیں. پہلے آرٹیکل 4 کے تحت آپ ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ میں انڈر اٹیک ہوں، میرے لیے آرٹیکل 5 کو ٹریگر کیا جائے. پھر آرٹیکل 5 ٹریگر ہوتا ہے جب تمام سٹیٹس متفق ہوتی ہیں کہ ہم آرٹیکل 5 ٹریگر کرنے پہ متفق ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بائی لیٹرل ہے، تو اس میں دونوں سٹیٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو پہلے ریکویسٹ کریں گی. میں سمجھ رہا ہوں. تو دفاعی معاہدوں کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ ادھر اٹیک ہوا اور یہاں سے ہم بھاگ پڑے گئے، لو بچاؤ. سر اتنا انٹرسٹنگ آپ وہ فیکٹس بتا رہے ہیں کہ میں اتنے پروگرام اس پہ کر سکا ہوں، ایسی چیزیں نہیں آئیں سامنے. میں 2-3 چیزیں کر کے، کیونکہ ہم نے کلوزنگ کی طرف بھی جانا ہے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس کو مذہبی ایلیمنٹ اس کے اندر آتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک تو ہم ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں مذہبی پیشواؤں کو بلوا کے دعائیں، اور وہ اناؤنس کر رہا ہے یہ مذہبی جنگ ہے. اسرائیل کی وجوہات بھی یہی نظر آتی ہیں. چلے ایران کی سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس ڈو اور ڈائی کے علاوہ کچھ جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہے. لیکن مسلمان بھی جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دجال کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسکٹالوجی کی بات، اینڈ آف ٹائمز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ علاقہ وہ ہے جہاں سے جو یہ سارا کچھ شروع ہونا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک بادل آپ کو نظر آئیں گے جو احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، قحط سالی آئے گی، اس کو اٹامک جنگ سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو اگر میں لے کے آپ سے آپ کا تجزیہ پوچھوں تو آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ میری فائنڈنگز یہ ہیں کہ جیو پولیٹکس کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو کبھی جیو پولیٹکس سمجھ نہیں آئے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، میں اس کو مذہبی نقطہ نظر سے بالکل نہیں دیکھتا. باقی جو آپٹکس کے لیے تمام لیڈرز، ہر ملک کا جو لیڈر ہے وہ آپٹکس کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹرمپ نے جو پادری بلا کے دعائیں کی، مناجات کی، وہ اس کی اپنی ووٹر بیس کے لیے تھا. جو ماگا بیس ہے اس کی، میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں زیادہ تر اس کے جو بیس ہے وہ ایونجلیکن ہے. اور ایونجلیکن جو ہیں وہ مذہبی طور پہ، نظریاتی طور پہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح اس کی ایک بیس بنتی ہے، ووٹر بیس، وہ اس کو ووٹ لینے ہیں، وہ اس کو ووٹ لینے ہیں اور اس کو اس جنگ کو جسٹیفائی کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہاں سے بھی مذہبی تعویلات کی جا رہی ہیں، تو وہ ہر کسی کا اپنا ایسا نہیں ہے. سر پاکستان پہ آتے ہیں. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اگلی باری پاکستان کی. اگر ایران یہ جنگ خدا نخواستہ ہار جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نمبر پاکستان کا ہے. وٹ ڈو یو تھنک سر؟ نہیں، اس کے حوالے سے لوگوں کو تشویش اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ایران میں کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو پپٹ ہو، تو پھر وہاں سے ایران سے بیٹھ کے کچھ لوگ ہمارے خلاف کانسپریسی کر سکتے ہیں، بلوچستان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آسان ہو جائے گا نا. آسان ہو جائے گا.
وہ خدشات بہرحال موجود ہیں اور ان کو دیکھا بھی جانا چاہیے، لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں ہماری سفارتکاری اس وقت تک تو بہت ٹھیک ہے، اور ہم نے سر بڑا کرٹیکل سچویشن میں سے بڑے اچھے سے نکل رہے ہیں ہم بہت لوگ، اچھے سے ادھر نکل رہے ہیں، افغانستان لیکن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ادھر سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے مفادات امریکہ کے ساتھ، ادھر ایران سارا. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں امریکہ کی تلسی گبارڈ، ان کا جو کانگریس میں بیان آیا ہے، جو انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹیفائی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ 4 ملک جو ہیں وہ ان کے میزائلوں کی رینج جو ہے وہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ میزائلوں کی رینج اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ ہوم لینڈ امریکہ کو نشانہ بنا لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے پاکستان تو نہیں ہوگا. پاکستان کا نام بھی لیا ہے، نارتھ کوریا کا نام لیا ہے، ایران کا نام لیا ہے، چائنا کا نام لیا ہے، اور یہ ان کے خیال میں یہ 4 ملک. ان کے لیے تھریٹ بن رہے ہیں. ہم. تو اصل میں وہاں پہ بھی کچھ جو اسرائیل نواز لابی ہے وہ اس کو پاکستان کھٹکتا ہے، پاکستان کو وہ ہمیشہ سے وہ ایک خاص اینک سے دیکھتے ہیں. تو یہ 1.5 سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا جب پاکستان نے کچھ میزائل تجربات کیے، اور ان کی میزائلوں کی رینج جو ہے وہ انہوں نے اندازے لگائے کہ بڑھائی گئی ہے. جی. تو انہوں نے ہمارے میزائل پروگرام سے وابستہ 4 کمپنیوں پہ امریکہ نے پابندیاں بھی لگائیں، اور ان کے اثاثے منجمد کرنے کی بات کی. تو یہ وہاں پہ یہ چلتا رہتا ہے. یہ چلتا رہتا ہے، بالکل صحیح ہے. سر یہ بتائیں کہ اسرائیل تک تو پہنچ جاتے ہیں نا ہمارے میزائل؟ آپ پہنچ سکتے ہیں. اور امریکہ تک جو ہمارے پہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جی نہیں ابھی نہیں پہنچ جائیں گے. نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا اصل میں کسی بھی ملک کا ڈیٹرنس جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ضروریات کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم عالم اسلام کے محافظ ہیں، وہ ایک نعرہ جذباتی طور پہ تو بہت سوٹ کرتا ہے، لیکن آئین پاکستان میں افواج پاکستان کا ایک رول متعین ہے. افواج پاکستان عالم اسلام کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی، وہ پاکستان کے لیے ڈیزائن کی گئی. لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کو عالم اسلام کے لیے نظر نہیں آ رہا؟ ادھر سعودیہ کے لیے جو ہے وہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، باقی ممالک میں نے سنا ہے کہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ پاکستان کی جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اویل کی جائے. نہیں، وہ آپ کے دفاعی جو معاہدے ہیں وہ تو دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو فوجوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو ان کا رول متعین کیا جاتا ہے، وہ اس ملک کے آئین کی حدود میں ہوتا ہے. یہاں ایک یہ بات نکلی ہے تو میں اس پہ بھی ہلکا سا کمنٹ کر دوں. جی پلیز. کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چائنا کیوں نہیں آیا ایران کو بچانے کے لیے. اس سے آگے کی بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ چائنا نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 20-25 سال چائنا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے سپر پاور نہیں بننا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چائنا کی جو فوج ہے وہ دنیا پہ تسلط کے لیے، غلبے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئی. امریکہ کی جو فوج ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے دنیا پہ غلبے کے لیے، تسلط کے لیے. اس لیے وہ جنگوں پہ جنگیں کری جا رہا ہے. اچھا، اب آپ اس کا فرق دیکھیں نا. چین کا دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کئی غیر ملکی اڈا آپ مجھے بتا دیں کہیں ہے؟ نہیں. امریکی جو میڈیا ہے وہ ضرور یہ چھاپتا رہتا ہے کہ گوادر کو اڈا بنا لے گا، وہاں جبوتی میں اڈا بنائے گا، وہاں فلاں جگہ پہ اڈا بنائے گا. چائنا نے ابھی تک کہیں اڈا نہیں بنایا. امریکہ نے پوری دنیا میں اڈے پھیلائے ہوئے ہیں. تو یہ جو اڈے پھیلائے ہوئے ہیں، فارورڈ بیسز ہیں، یہ دنیا پہ غلبے اور تسلط کی جو ان کا ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق انہوں نے فوج ڈیزائن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. امریکی بحری بیڑے ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے ایک پورا شہر ہوتا ہے وہ بحری بیڑا جو ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ یو ایس ایس جیرالڈ دیکھ لیں، یو ایس ایس ایبراہم لنکن دیکھ لیں، وہ ایک شپ نہیں ہوتا، ایک کیریئر ہوتا ہے. اس کیریئر کے ساتھ کئی ڈسٹرائر ہوتے ہیں، اس کیریئر کے ساتھ اور کئی لاجسٹک جہاز ہوتے ہیں، ایک پورا بیڑا بنتا ہے. تو وہ انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں. ابھی چائنا نے کچھ کیریئر بنائے ہیں جن کے جو ابھی سے امریکہ کو کھٹکنے لگ گئے ہیں کہ چائنا کے عزائم کچھ دنیا پہ تسلط کے ہیں، لیکن ابھی تک چین نے دنیا پہ تسلط کے لیے نہ آرمی ڈیزائن کی ہے، نہ اس کا دنیا پہ تسلط کا ملٹری ڈاکٹرائن ہے. ہاں، دنیا پہ تسلط کے لیے وہ معاشی طور پہ کام کرتا ہے. وہ معاشی غلبے کی، وہ فوجی غلبہ اس کا ڈاکٹرائن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. سر اس وقت کے مطابق آج کی تاریخ میں کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس کی فتوحات زیادہ نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کس کا ڈیفنس سسٹم زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے؟ 3 ملکوں کی بات کروں گا، امریکہ اور اسرائیل کو آپ ایک تصور کر لیجیے، ایران کو آپ ایک تصور کر لیجیے. نہیں، اچھا، جو فتح آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.
امریکہ اور اسرائیل نے جو ہمیشہ فتح ڈیفائن ہوتی ہے آپ کے اسٹیٹڈ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کسی بھی وار میں. امریکہ نے ابھی تک جو اپنے ٹارگٹس ہیں ان کو بار بار تبدیل کیا. پہلا ٹارگٹ تھا ریجیم چینج، شہید ہو گئے، وہاں پہ ریجیم چینج نہ ہو سکا. جب ریجیم چینج نہ ہوا تو انہوں نے اپنے ٹارگٹس بتائے کہ نہیں، ہم نے تو ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، اور ہم نے اس کے میزائل پروگرام ختم کرنا ہے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. اچھا، جب وہ وہاں پہ بھی ابھی تک ان کو کوئی خاص کامیابی پوری طرح نہیں مل سکی اور وہاں سے حملے اور ریزسٹنس جاری ہے، تو اب ایک نیا انہوں نے ڈیزائن پیش کیا ہے کہ جی ہم نے ہرمز کھولنا ہے، ہمارا مقصد ہرمز کو سیو کرنا ہے، اس کو کھولنا ہے. جو بندی اس جنگ کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں، جو باندھی یہ ٹارگٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب ہرمز کھولنے کے لیے نیٹو کی منتیں کی جا رہی ہیں. نیٹو نے صاف انکار کر دیا ہے، اور امریکی صدر جو ہیں ان کو بیٹھ کے فولز کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. آج ان کا جو تازہ ترین جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اگر الائز نہ آئے ہرمز کھلوانے تو میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں گا، پھر خود ہی کھلوا لینا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کے اہداف ہیں جن کو حاصل کر کے وہ فتح یا شکست جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا. اگر تو یہ اہداف امریکہ کے جو اسٹیٹڈ اہداف ہیں ان میں تو وہ ناکام رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایران جیت گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو یہ اس کی جو دھمکی ہے اس کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ پینک کرنے کے لیے، اس کو آپ اس سے پھر ریلیٹ کریں وزرائے خارجہ اجلاس سے. وزرائے خارجہ اجلاس سے پہلے اس کا یہ کہ میں ہرمز ایسے ہی چھوڑ کے نکل جاؤں گا، خود کھلوا لینا. ایک تو وہ ان کو پریشرائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ نیٹو کو پریشرائز. سر، یہ شکست خوردہ الفاظ ہی ہیں یہ والے جو بیان کیے گئے ہیں، اور کیسے وہ اپنی شکست کو مانے؟ تو اچھا، پھر وہ اس کو چھوڑ کے نکل نہیں سکتا. اچھا، اب مجھے ایک ہفتے بعد جنگ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب ہوتا نظر آئے گا، تو پھر اس پہ کمنٹ کریں گے کہ ہم کیا ہو سکتا ہے. جو اس نے 2500 میرینز جو بلوائے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو USS تریپولی کے ذریعے وہاں سے نکلے ہیں جاپان سے، اور کل تک ان کی پوزیشن تھی سنگاپور کے قریب وہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو ایک ہفتہ بھی لگے گا مڈل ایسٹ میں پہنچتے ہوئے. وہ میرینز آتے ہیں، وہ اسپیشلی ان کا وہ مشن یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی انہوں نے اچانک اتر کے چھاپہ مار کارروائی کرنی ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ میرینز آتے ہیں، ان کو آگے کا ٹاسک گو ہیڈ دیا جاتا ہے. اب وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ان کا ہدف کیا ہوگا. ان کے ہدف میں اگر تو ایرانی جوہری سائٹس ہیں تو وہ بہت خوفناک ہدف ہے. ایران کے بالکل اندر جا کے ایک پہاڑ میں اس سائٹ تک پہنچنا، اس سائٹ کو تباہ کرنا، اور پھر وہاں سے زندہ بچ کے نکلنا، یہ بڑا خوفناک سوسائڈل مشن ہے. یہ وہ نہیں کریں گے. جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران کا جو تیل کا جو جزیرہ ہے خاک، یہ اس پہ قبضے کی کوشش ہے. ایران کا 90% جو تیل ہے وہ خاک جزیرے سے پروڈیوس ہوتا ہے اور وہیں سے شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ خاک پہ کسی قسم کی جو ہے کارروائی کرنے کی اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بھی ایک لیتھل کارروائی ہوگی. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کو بڑے آسانی سے قبضہ کر لیں گے یا بڑی آسانی سے قبضہ برقرار رکھ سکیں گے. خاک کی جو پوزیشن ہے وہ آبنائے ہرمز کے بالکل پاس ہے. ایک تیل کی وجہ سے اہم ہے، دوسرا آبنائے ہرمز کی وجہ سے اہم ہے. آبنائے ہرمز کھولنے یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی اہم ہے. تو اس کے علاوہ 2 چھوٹے چھوٹے اور جزیرے ہیں، کشیم اور ایک اور ہے. تو یہ 3 جزائر جو ہیں ان پہ کسی قسم کی امریکی میرینز کی کارروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک ہفتے بعد. تو جنگ اگر تو میرینز اترتے ہیں اور کوئی کارروائی کرتے ہیں تو جنگ کا نقشہ پھر نئے سرے سے ترتیب دیا. بالکل. آخری سوال سر، کتنا پرولونگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو یہ معاملہ، جنگ کی صورتحال؟ جنگ کی صورتحال تو اب تو پرولونگ ہی ہے. مہینوں پہ؟ اگر تو بوٹس آن گراؤنڈز ہیں، یہ ہفتے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. بوٹس آن گراؤنڈز ہیں تو پھر امریکہ پھنس گیا، پھر لمبا ہے. افغانستان کی طرح؟ افغانستان کی طرح. بالکل صحیح. سر تھینک یو سو مچ. بہت آپ نے جو ہے وہ فیکٹ بیسڈ گفتگو کی،
آپ کا فلو ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو، آپ کا نالج، آپ کا علم، میں بھی مستفید ہوا ہوں اور ہمارے دیکھنے سننے والے بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو کہانی کے علاوہ کوئی فیکٹ بیسڈ بات بتائیں جو جس سے آپ کو ایکچوئل سچویشن پتہ چلے کہ ہو کیا رہا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.